Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Asif Ali. You are watching Al-Mawaiz YouTube और Facebook पेज. दोस्तों आज आप लोगों के सामने आपकी मनपसंद वीडियो जो कि ज़हरा रज़ी की है वो आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आप देखेंगे उनसे आप फ़ायदा भी उठाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है और एक खूबसूरत आवाज़ जो कि लोगों पे असर करती है उनकी आवाज़। मैंने तो ये भी सुना है कि किसी का आवाज़ और किसी की बात अगर आप पे असर करें तो आप सोच लीजिएगा कि बंदे में ऐसा कुछ है जो कि उसकी बात आपके दिल तक पहुंचती है। तो मेरे ख़्याल में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो मुझे यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप ज़हरा रज़ी की इंटरव्यू करें, ज़हरा रज़ी की वीडियो आप चैनल पे डालते रहें। लेकिन आपसे मैं ये वादा भी करता हूँ कि ज़हरा रज़ी को मैं प्रैक्टिकल ख़ुद मिल के, क्योंकि मैं भी तहरीक बेदारी का हिस्सा हूँ, वो भी तहरीक बेदारी का हिस्सा है, लेकिन एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि तहरीक बेदारी के जो है वो मर्द और ख़वातीन वो अलग अलग काम करते हैं, उनके साथ कंटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से एक छोटी सी इंटरव्यू उनसे मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। तो वीडियो को देख लें, फिर इस पर तफसीली थोड़ा सा बात करते हैं। 12 मिनट की वीडियो है, आप तंग ना हो, काइंडली सिर्फ इसको सुन लीजिएगा। दुरूद सलाम हो फातिमातुज़ ज़हरा को कि जिसकी आगोश में पलने वाला हर नस्ल आशिक़े इमाम बनती चली गई। दुरूद सलाम फातिमातुज़ ज़हरा पर कि फ़कत हज़रत ज़हरा की हस्ती इन निस्बतों में महदूद नहीं है, बल्कि हज़रत ज़हरा तो तारुफ है इन हस्तियों का कि जब ये तमाम किसा के नीचे जमा हो जाते हैं, मलाइका ने सवाल किया परवरदिगार या रब्बी मन तहतल किसा, ऐसा कौन है इस किसा के नीचे। तो अब अंदाज़े तारुफ खुदाबंदी को देखिएगा, रसूल अल्लाह के हवाले से तारुफ नहीं किया, अमीरुल मोमिनीन के हवाले से तारुफ नहीं, हसनैन के हवाले से तारुफ नहीं, बल्कि फरमाते हैं फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा कि ये कौन है, ये दरअसल फातिमा तो ज़हरा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके 2 बेटे हैं। वाह माशाल्लाह। वो बीबी है जो एक ही वक्त में उम्मे अबीहा भी है और उम्मुल आइम्मा भी है। इखलाक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक नज़र आता है और जब कलाम करती हैं तो अली इब्न अबी तालिब मालूम होती हैं। वाह माशाल्लाह। जब उम्मत की बेवफाई पर फैसले करे तो इमाम हसन मुज्तबा का अंदाज नजर आता है, और जब जालिम के मुकाबले में मैदान में उतर आती हैं तो हुसैन इब्न अली बन जाती हैं। सबर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान है, इल्म इमाम मोहम्मद बाक़िर जैसा है, सदाकत इमाम जाफ़र सादिक जैसी है, क़ुव्वत बर्दाश्त इमाम मूसी काज़िम जैसी है, तक़वीम और रज़ा में इमाम रज़ा का अक्स बन जाती है, तक़वा इमाम तक़ी जैसा है, पाकीज़गी इमाम नकी जैसी है, जलाल रहमानी में इमाम हसन अस्करी का अक्स है और इरशाद व हिदायत में इमाम महदी की झलक बन जाती है। ये वो फातिमा तो ज़हरा लाहौर में उम्मे अबीहा भी है जो बचपन से एहसास जिम्मेदारी करते हुए कि जिसको वमा अंतको अनिल हवा की ज़बान से उम्मे अबीहा का लक़ब बन जाता है। 6 बरस की थी जब ये लक़ब मिला था और ज़हरा ने फिर लाज रखी इस लक़ब की जो खुदा की तरफ से मिला था। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आज का दिन तजदीद वफ़ा का दिन है कि जब हम यहाँ पर जमा हुए हैं अपने वक्त के इमाम की खिदमत में उनकी जद्दा फातिमा तो ज़हरा की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए, तो इमाम हमसे मुंतज़िर होंगे कि आए तो हो जमा होकर, लेकिन हमारे लिए कोई तोहफ़ा लेकर आए हो। और वो बेहतरीन तोहफ़ा जो हज़रत फातिमा तो ज़हरा की विलादत पर हम इमाम ज़माना की खिदमत में पेश कर सकते हैं, वो हम आपस के तमाम तफर्रुक़ों और इख्तिलाफ़ात को मिटाकर उम्मत वाहिदा बनकर जब फातिमा तो ज़हरा की खिदमत में जाएंगे तो हमारा जाना भी कबूल होगा, हमारा हदिया भी कबूल होगा, हमारी कॉन्फ्रेंस भी कबूल होगी, हमारी काविशें भी कबूल हो जाएंगी। वो ज़हरा, वो सैयदा कि जो कुरान की अमली तफसीर बन के नज़र आती हैं। सूरह आले इमरान आया 103 में खुदा इरशाद फरमा रहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू
ماشاء تم اللہ. سب مل کر حبلاللہ کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہاں پر 3 نکات قابل غور ہیں. فرمایا وَاعْتَصِمُوا، یعنی مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پوری آمادگی کے ساتھ تھامو، اپنے پورے وجود کے ساتھ تھامو، اس طرح سے تھامو کہ پھر تمہارا ہاتھ حبل اللہ سے ہٹنے نہ پائے. پھر جیسے بھی فتنے کی ہوائیں اٹھتی رہیں، اگر تمہارے ہاتھوں نے مضبوطی کے ساتھ حبل اللہ کو تھاما ہوا ہے تو فتنے جیسے بھی ہو، 1400 سال پہلے ہو یا آج کے زمانے کو ہو، اگر مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے تو کبھی بھی ہاتھ سے دامن نہیں چھٹے گا حبل اللہ کا. ماشاء اللہ. دوسرا نقطہ حبل اللہ ہے. اور جب کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر کہ یہ حبل اللہ کون ہے، تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت حبل اللہ ہے. ماشاء اللہ. یعنی وہ نظام جو منشور ہدایت بنا کر خدا نے بھیجا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور کس طرح سے تھامو؟ تیسرا نقطہ ہے جمیعاً، سب مل کے تھامو. یعنی فقط یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہو تو خدا تمہیں بطور امت دیکھنا چاہتا ہے، بطور جمعیت دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، لیکن سب نے امت واحدہ بن کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. اور پھر تاریخ اسلام نے دیکھا کہ جب امت نے اپنی یہ ذمہ داری عطا کی، سورہ آل عمران میں آگے چل کے خدا اس امت کی تعریف کر رہا ہے، مدح کر رہا ہے، اس کو سرا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دیتے ہو. یہ اس حقیقت کی طرف نشاندہی ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت اس وقت اس کی رضا کی، انعام اور اکرام کی حقدار بنتی ہے جب وہ احساس ذمہ داری کرے. اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آج شیرازوں میں بکھری ہوئی امت کو ایک بن کر، ایک مضبوط اور منظم ملت بن کر بارگاہ خدا بندی میں آنا ہوگا، جو ایک رہبر حق کے نیچے، منصوب من اللہ حاکم کے نیچے جمع ہو جائے، اور جس ملت کا، جس قوم کا نصب العین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن جب یہ فریضہ بھلا دیا گیا تو اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان میں آ جاتی ہیں کہ تم نے اللہ کے قول کو بھلا دیا، تم نے عروۃ الوثقیٰ کو چھوڑ دیا، تم نے اس مضبوط سہارے کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کا تھامنا خدا نے تم پر واجب کیا تھا. تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے قیام سے بتایا کہ حبل اللہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. آج تمہارے ہاتھوں سے حبل اللہ چھٹ گئی ہے، اور چھٹنے کی وجہ سے آج تم آپس میں بٹتے جا رہے ہو. خطبہ فدق میں حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو نظام امت بنا کر اور تفرقے سے بچنے کا ذریعہ بنا کر واجب کیا گیا ہے. لہٰذا اگر آج بھی ہمیں زہرا کو راضی کرنا ہے، بی بی نے فارمولا بتا دیا، اطاعت اہل بیت ولایت کے سائے میں امت واحدہ بن کر. اور قرآن اصول بتا رہا ہے کہ زہرا کوثر ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا قرآنی نام کوثر ہے، یعنی منبع خیر. جس طرح زہرا کوثر ہے، سیرت زہرا بھی کوثر ہے، کردار زہرا بھی کوثر ہے. اگر کسی زمانے میں بھی کسی کو خیر چاہیے ہوگا، اسے در فاطمہ الزہرا پہ آنا ہوگا. کوئی شک نہیں. اور آج حق کو پہچاننے کا معیار بھی یہی ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے تو یہ دیکھیے کس کی زندگی میں اسوہ فاطمہ الزہرا کی جھلک نظر آ رہی ہے. ماشاءاللہ. وہ علماء حق جن کی زندگی میں سیرت فاطمہ الزہرا کی جھلک نظر آ رہی ہے وہ کوثر ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے ابتر ہیں. وہ تمام ادارے جو محبتیں بانٹ رہے ہیں،
قربتیں بڑھا رہے ہیں, وحدت کی بات کر رہے ہیں, ولایت سے قریب کر رہے ہیں, وہ تمام ادارے کوثر ہیں. اور ان اداروں کے مقابلے میں آنے والے دشمن ہیں, خواہ وہ ادارے اہل سنت میں سے ہو یا اہل تشیع میں سے ہو, وہ CIA کے ادارے ہو, وہ MI6 کے ادارے ہو, چاہے وہ غالی اور نصیریوں کے ادارے ہوں. اگر سیرت فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں آ رہے ہیں, قرآن اصول بتا رہا ہے ابتر ہے. وہ تمام ٹی وی چینلز, وہ تمام میڈیا آؤٹلیٹس جو آج وحدت کی بات کر رہے ہیں, ولایت کی بات کر رہے ہیں, وہی کوثر ہے. اور جو ان کے مقابلے میں چینل چلائے جا رہے ہیں وہی ابتر ہے. فاطمہ الزہرا نے حق کو پہچاننا بہت آسان کر دیا ہے ہمارے لیے. آج پھر سے ایک مذموم کوشش کی گئی, MI6 کی اسپانسرڈ حضرت فاطمہ الزہرا کی پاکیزہ زندگی پر بنائی جانے والی مووی دا لیڈی آف ہیون بنا کر امت کو, بھائیوں کو پھر سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان محترم, یہ وہی موقع ہے جب ہمیں عمار یاسر جیسی بصیرت کو استعمال کرنا ہے کہ ہم نے نیزے پر بلند ہونے والے کھال پہ لکھے ہوئے قرآن کے الفاظ کے پیچھے نہیں جانا, بلکہ ہم نے خیمے میں تنہا کر دیے گئے اپنے رہبر کے ساتھ جانا ہے. ماشاءاللہ. نام جتنا بھی مقدس استعمال کیا جائے, اگر نیت میں فتنہ ہے تو تمام کوشش فتنہ ہو جاتی ہے. جس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں, اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آج اگر یہی معیار ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں, آج در زہرا کو تو نہیں جلایا جا رہا, مگر آج سیرت فاطمہ الزہرا کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ فاطمہ الزہرا جس کی تمام زندگی امت کو اپنے رہبر حق کے نیچے لانے میں گزر گئی, امت کو منسوب من اللہ کے نیچے جمع کرنے میں گزر گئی. وہ زہرا جس نے سوائے محبت کے, سوائے شفقت کے امت کو کچھ نہیں دیا, آج اسی فاطمہ الزہرا کا نام استعمال کر کے امت کو لڑوایا جا رہا ہے. بے شک. بس عزیزان محترم, آج کا دن جہاں مبارکباد ہے وہاں ذمہ داریاں ہیں, وہاں تجدید وفا ہے. امام زمانہ منتظر ہے کہ آج ہم کیا امام کی خدمت میں جا کر ان کی جدہ کی ولادت کے حوالے سے تحفہ پیش کریں گے. اور جس زمانے میں بھی ایک زہرا موجود ہو, اس زمانے میں رہبر تنہا نہیں رہتے. تو آج ہم اور آپ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. باعث ندامت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پیروے فاطمہ الزہرا بھی کہیں اور آج رہبر کو تنہا بھی کر دیں. کیونکہ جب نعمت بڑی ہے تو اس کا سوال بھی بڑا ہے, اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. اور جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے ارشاد فرمایا تھا, اے شاکرانی کوئی اچھا کرے یہ خوب ہے, لیکن تم کرو تو خوب تر ہے کیونکہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے. اور کوئی برا کرے یہ برا ہے, لیکن تم کرو تو زیادہ برا ہے کیونکہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے. بس یہی معیار ہمارے لیے بھی ہے. جب ہم نے اپنے آپ کو چادر فاطمیہ میں لپیٹ لیا ہے, حجاب فاطمیہ جسموں پر سجا لیا ہے, تو ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہماری نسبت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. تو اب کوئی اچھا کام کرے سرزمین پاکستان پر یہ خوب ہے, لیکن ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہماری نسبت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہیں. اور اگر آج کوئی خاتون غیر ذمہ دار ہے, بے حیا ہے, فاسدہ ہے, یہ برا ہے, لیکن اگر ہماری صف میں ہی کوئی ایسا موجود ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ برا ہے کیونکہ ہماری نسبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے. تو دوستو یہ تھی ویڈیو, بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو, جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو عالم دین کہتے رہتے ہیں کہ ان کے بات میں اثر ہوتی ہے جو خود اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ جب اس کا سپیچ ہم سنتے ہیں, آپ نے بھی سنی ہوگی اس سے پہلے, جو کہ میری چینل پہ ہی اپلوڈ ہو چکی ہے یہی جو ہے, لیکن میں لوگوں نے کہا کہ آپ اس پہ دوبارہ ایک دفعہ اپلوڈ کریں, اس پہ آپ ریئیکشن کریں. اب بہت بہترین قسم کی سپیچ ہے جو کہ پرسنلی بھی مجھے پسند آئی,
اور امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی، جو کہ اس نے کچھ ورڈ بولے ہیں کہ فرقہ واریت. میں میرا جس دن سے یہ چینل بنا ہے اس دن سے ریکویسٹ کرتا ہوں سارے سبسکرائبر کو، سارے ویورز کو، سارے دوستوں کو، ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں. نہ آپ سے کچھ بڑی ریکویسٹ میں نے نہیں کیا، ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس فرقہ واریت باتوں کو آپ سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ آپ نے مرنا ہے، اس نے اپنے قبر میں جانا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے. تو پلیز آپ ایک دوسرے پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، اس فرقہ واریت کو آپ چھوڑ دیں. کل کے آپ مرنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے آپ نے بغض اتنے بڑھائے ہوں گے کہ آپ کو ادھر ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو پلیز آپ ایک دوسرے پر تنقید کرنا چھوڑ دیں. یہ فرقہ واریت کی باتیں جو ہے وہ اپنی سائڈ پہ رکھیں. میں پہلے دن سے بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرے سبسکرائبر کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، جو کہ ایک بہترین سپیچ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اور اسی طرح میں سپیچز وغیرہ لے کر آتا رہوں گا، اور آپ سے یہ وعدہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جو اچھے کنٹینٹ میں لے کر آؤں گا. انشاءاللہ اس سے میں فیس ٹو فیس بھی بات کروں گا، صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے. باقی میری کوئی پرسنل کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میں ان سے ملوں اور بات کروں. انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور ملیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس کی کوئی انٹرویو کریں، لیکن میرے پاس بھی ٹائم نہیں، کیونکہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، یہ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے. زہرا رضی نام ہے، ایک انجینئر ہے، قابل لڑکی ہے. تو انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے. اور اس نے ایک بات اور زبردست بات کیا ہے، ادارے اور محبت جو ہے، مطلب آپ کے ادارے جو بھی ادارے ہیں، یا فرقے ہیں، یا شیعہ ہے، سنی ہے، جس میں بھی کوئی بغض بڑھانے والا ہو، چاہے وہ شیعوں میں ہو، چاہے اہل سنت میں ہو، چاہے جس فرقے میں بھی ہو، تو بغض والے جو ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، جہنم جائیں گے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ فرقہ واریت میں آپ بغض بڑھانے کے لیے نہیں، جو کہ پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کسی سے بغض نہ رکھیں، آپ فرقوں میں نہ پڑیں. اور میرا ریکویسٹ ہی آپ سے یہی ہے. باقی ویڈیو لمبی ہو گئی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بھی خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.